अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोअज़्ज़ज़ सामीन, गुज़िश्ता दर्स के अंदर हमने देखा था सूरे बकरा के पहले पारे की तफसीर, यानी हमारी तफसीर हो चुकी थी आयत नंबर 141 तक। फिर हम शुरू कर रहे हैं आयत नंबर 142 से लेकर के आयत नंबर 153 तक। इन आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तहवीली क़िबला का जिक्र किया है। तहवीली क़िबला कहते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से पहले बैतुल मक़दिस की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते थे, यानी शुरुआती दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के बजाय अपना चेहरा बैतुल मक़दिस की तरफ करके नमाज पढ़ते थे। तो उस वक्त यहूद व नसारा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि भाई तुम्हारे नमाज पढ़ने का तरीका अलग है, तुम्हारी इबादत का तरीका अलग है, लेकिन आप जो है हमारे क़िबले की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़ते हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बड़ा गिरा गुजरती थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल के अंदर ये ख्वाहिश थी कि काश अल्लाह तबारक व तआला ये क़िबला चेंज कर दे और अल्लाह तबारक व तआला हमारा क़िबला दूसरा बना दे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी और अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की भी बात को जानते थे और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरीके से क़िबला को चेंज कर दिया। जो पहले बैतुल मक़दिस था उस बैतुल मक़दिस को अल्लाह तबारक व तआला ने चेंज कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि जब भी आप नमाज के लिए खड़े हों अब आप अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, यानी जिस वक्त अभी हम जिस तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं उस क़िबले का नाम है मस्जिद हराम और जहां पे भी मुसलमान होते हैं वो अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ ही कर करके अपनी नमाज को अदा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब क़िबला को चेंज कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया और कहा कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको लान तान करेंगे और कहेंगे कि क्या कहना है ये क़िबला जो है चेंज क्यों हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया और कहा कि अब आप जो है अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर करके नमाज पढ़ें और दुनिया के अंदर जहां पे भी मुसलमान हो उनको तो मस्जिद हराम की तरफ चेहरा करके नमाज अदा करना है। फिर उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हर उम्मत के लिए हमने एक क़िबला बनाया और आपकी उम्मत इस उम्मत का जो क़िबला है वो मस्जिद हराम है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर आयत नंबर 142 से लेकर के आयत नंबर 153 तक इन तमाम की तमाम आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तहवील क़िबला का जिक्र किया है, यानी क़िबला के चेंज करने का और इसी तरीके से उसकी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ने का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है। फिर उसके बाद आयत नंबर 153 से लेकर के 157 तक, यानी 153 आयत से लेकर के 157 आयत तक अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर अपने जिक्र करने का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, वश्कुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो मेरी नाशुक्री मत करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर कहा कि मेरा जिक्र को, एक हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं उसको याद करता हूँ। अगर कोई आदमी जमात के अंदर याद करता है, किसी ग्रुप के अंदर बैठ करके मेरा जिक्र करता है, मैं उसका जिक्र फरिश्तों की जमात में करता हूँ। कोई आदमी मेरी तरफ चल करके आता है, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं मैं उसकी तरफ दौड़ करके आता हूँ। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है और अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि अगर कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करे और अल्लाह तबारक व तआला को याद करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी याद करते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब भी तुम्हें मदद तलब करनी है तो अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब करो। किसके जरिए से? अल्लाह तबारक व तआला ने मदद मांगने का दो तरीका बताया। एक ये कि सब्र करो, अगर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम क्या करो, उस सूरत में सब्र करो। दूसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नमाजों को अदा करो, नमाजों को अदा करो। नमाज के जरिए से और इसी तरीके से सब्र करके अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब करो और अल्लाह तबारक व तआला हमेशा सब्र करने वालों के
ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کیے جانے کا رتبہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر کوئی شہید کر دیا گیا تو ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کا طریقہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی مال میں کمی کر کے، اور اسی طریقے سے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھلوں کے اندر کمی کر کے آزمائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ کسی کو بھوک لگی ہے صبر کرے، کسی کو خوف ہے صبر کرے، مال کے اندر کمی ہو گئی ہے، کسی بزنس کے اندر نقصان ہو گیا ہے، کسی اور چیز کے اندر نقصان ہو گیا ہے، صبر کرے۔ اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور کہا کہ وبشر الصابرین، نبی آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو صبر سے کام لیتے ہیں اور صبر سے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 163 سے لے کر کے 165 تک، یعنی آیت نمبر 163 سے لے کر کے 165 تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے۔ یعنی اگر دنیا کے اندر کوئی عبادت کے لائق ہے اور جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، جس کو پکارا جا سکتا ہے، تو صرف اور صرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے۔ آیت نمبر 163 سے لے کر کے آیت نمبر 165 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت کا ذکر کیا کہ اللہ کو ہے کون، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت کا ذکر کیا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن میں بدلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو پانی کے اندر کبھی ٹھہرا ہوا پانی رہتا ہے، کبھی پانی کے اندر موج مارتے ہیں، اور اس موج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کشتیوں کو چلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے بارش نازل کر کے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، بادلوں کو چلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام کی تمام بڑی سی بڑی چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیز پر قادر ہے، اور ہر چیز کے چلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چلاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 168 سے لے کر کے آیت نمبر 173 تک، یعنی آیت نمبر 168 سے لے کر کے آیت نمبر 173 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کو اور خصوصی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ جب بھی تم کھانا کھاؤ تو تم پاکیزہ کھانا کھاؤ، حلال کھانے کو کھاؤ، حرام چیزوں کو مت کھاؤ، ان چیزوں کو مت کھاؤ جو تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عام انسانوں سے خطاب کیا اور کہا کہ اے لوگو، تم زمین کے اندر پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو کہا کہ وہ جب بھی کھانا کھائیں تو پاکیزہ کھانا کھائیں، حلال کھانا کھائیں، حرام کھانوں سے بچیں، حرام کھانے سے بچیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ انسان سے گندے کھانے کھلائے گا، وہ ان چیزوں کو کھلوائے گا جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ان چیزوں کو پلائے گا جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تم سے غلط کام کرائے، وہ تم کو گناہوں کے حکم دیتا ہے، وہ فحش کاموں کو حکم دیتا ہے، اور تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ مومنوں تم بھی کیا کرو، پاکیزہ رزق کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پاکیزہ کھانا کھانا ہے، حلال کھانا کھانا ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر کے رکھا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اگر سچ میں تم مومن ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خصوصی طور سے منع کیا کہ کن کن چیزوں کو نہیں کھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے مردہ حرام ہے، کوئی ایسا جانور جو حلال ہے، مثال کے طور پر بکری ہے، مثال کے طور پر
چکن ہے یا اسی طریقے سے گائے ہے، بیل ہے، یہ انسان کے لیے حلال ہے، لیکن اگر وہی جانور قدرتی طور پر مر جائے وہ مردار میں شمار ہوگا، اس کا کھانا حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو حرام قرار دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ سور کا گوشت، پگ کا گوشت، اس کی چربی، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا جانور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے نہ ذبح کیا گیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا ہو، تو اللہ نے فرمایا اس کا کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سچویشن میں ان کو حلال کر کے رکھا ہے۔ ایسی حالت آ جائے کہ آدمی بالکل مجبور ہو، مجبور ہونے کی دو صورت ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ کہ اس کو مجبور کر دیا جائے کہ بھائی تم کو کھانا ہی ہے، نہیں تو تمہاری موت ہو جائے گی، تم کو ہم قتل کر دیں گے، تو اس صورت میں انسان مجبوری کی صورت میں کھا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ کہیں ایسی جگہ پر ہو جہاں پر وہ کو یہ ان کھانوں کے علاوہ کوئی کھانا موجود نہ ہو، اور اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس کی موت ہو جائے گی، تو صرف زندگی بچانے کے لیے وہ تھوڑا سا اس میں سے کھا سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی صورت میں ان کے لیے وہ وقتی طور کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، باقی اگر دوسری صورت میں وہ کھاتا ہے تو اس کے لیے وہ حرام ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 177 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا طریقہ بتایا کہ نیکی کن کن چیزوں میں کمائی جاتی ہے نا۔ کوئی آدمی صرف یہ سمجھ لے کہ میں نے نماز پڑھ لیا اور نماز پڑھ کر کے میں نے سارے حق ادا کر دیے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ادا کرنا ہے، یہ تو فرض ہے، یہ فرض عین ہے جس کے بنا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو تو ادا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دین پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں ان نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دے کر کے رکھا ہے، جو تمہیں پیسے دے کر کے رکھے ہیں، اس پیسے کو بھی اپنا خرچ کرنا ہے، مسکینوں پر، یتیموں پر، اسی طریقے سے کوئی مسافر ہے ان کو دینا ہے، کوئی آدمی ایسا ہے جو سوال کرتا ہے اس کو بھی دینا ہے، جو آدمی سوال نہیں کرتا ہے اس کو بھی دینا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نماز ادا کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے، اور اگر کسی سے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کو کوئی مصیبت پہنچے اور اس مصیبت میں وہ صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ تو اگر کوئی آدمی صرف نماز پڑھ کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، تو وہ اس کا حق ابھی ادا نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم قرار دیے ہیں، اور ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ مالی طور پر ہو چاہے وہ جسمانی طور پر ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 178 سے لے کر کے 179 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا ذکر کیا ہے۔ قصاص کس کو بولا جاتا ہے؟ قصاص کہتے ہیں کہ کسی سے بدلہ لینا، بدلہ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی دوسرے انسان کو قتل کر دیا ہے تو اس قتل کے بدلے میں دوسرے انسان کو قتل کیا جائے گا، اس کو بولا جاتا ہے بدلہ، جس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے قصاص۔ اور کسی غلام نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس غلام کے بدلے میں دوسرے غلام کو قتل کیا جائے گا، یعنی غلام کے بدلے میں غلام کو ہی قتل کیا جائے گا، آزاد کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ یا کسی آزاد نے قتل کیا ہے، کوئی آدمی آزاد ہے تو اس آزاد کے بدلے میں اسی دوسرے آزاد انسان کو قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے، نہ کہ اس کے بدلے میں غلام دے کر کے آزادی حاصل کر لی جائے گی۔ اب یہ تو ہو گیا قتل کا معاملہ، یہ تو ہو گیا آزاد کا بدلہ۔ لیکن اب یہ کہ کوئی آدمی ایسا ہے جس کا ارادہ یہ تھا کہ قتل نہیں کروں گا، اس نے کیا کیا، غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو غلطی سے قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں فدیہ دیا جائے گا، اس کے بدلے میں کیا دیں گے، ان کو فدیہ دے دیں گے، اور اس انسان کو قتل نہیں کیا، بٹ یہ کہ اس کا مقصد قتل کرنے کا نہ ہو۔ اور اگر کوئی آدمی کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے
تو قتل کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا راستہ نکالا کہ یا تو اس انسان کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر گھر والے اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بھائی ہمیں خون کے بدلے خون نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اس کے بدلے میں پیسے چاہیے، جس کو عربی کے اندر بولا جاتا ہے فدیہ، تو اس کے بدلے میں اس کو فدیہ دے کر کے آزاد کر لیا جائے گا، اس کے خون کو نہیں بہایا جائے گا. تیسری صورت یہ کہ گھر والے بول دیں کہ ہمیں پیسے بھی نہیں چاہیے اور اس کا خون بھی نہیں چاہیے، ہم اس کو اللہ کے لیے معاف کر رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر گھر والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں خون کے بدلے میں خون چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اس کا خون جو ہے حلال ہوگا اور اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 184 سے آیت نمبر 187 تک، یعنی آیت نمبر 184 سے لے کر کے 187 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرض کیا ہے اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے. ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزہ فرض ہے. اور کس طریقے سے فرض ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ فرض تھا اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی روزہ رکھنا فرض ہے، لازم ہے اور اس کو رکھنا ہی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ گنتے کے چند دن ہیں، یعنی ہر روز روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ کچھ لمیٹڈ دن ہے. اور وہ لمیٹڈ دن کیا ہے؟ یہی ماہ رمضان کے پورے ایک مہینے روزے رکھنے ہیں، چاہے وہ 29 کا مہینہ ہو یا 30 کا مہینہ ہو، یہ روزہ مکمل طور پر رکھنا ہے. اب اللہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی مریض ہو یا کوئی آدمی مسافر ہو تو وہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے ذکر کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کیا کرتی ہے؟ ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی آدمی مریض ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں کے اندر روزہ رکھ سکتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ احکامات کہ کن کن چیزوں کو تمہیں کرنا ہے. پہلا یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں بیوی حلال نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں یعنی روزے کے مہینے میں رات میں اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہوگی. پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم روزہ کب سے شروع کرو گے، یعنی فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس فجر کے اولے وقت سے، جس کو ہم سحر کہتے ہیں، وہاں سے لے کر کے ایک آدمی روزہ رکھے گا. کب تک؟ جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے. جب سورج ڈوب جائے گا تو اس کے اول وقت میں افطار کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کی صورت میں اس کے لیے اس کی بیوی حلال نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ دنوں میں اس کے لیے بیوی اس کے لیے حلال ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، ایک دوسرے کا مال تم نہیں کھا سکتے ہو، چاہے وہ رمضان کا دن ہو یا رمضان کا دن نہ ہو. ہر دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل طور پر حرام کر کے رکھا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 197 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حج کے احکامات ذکر کیے ہیں. یعنی حج اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو حج کے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات ذکر کیے. پہلی چیز اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ فکس ہیں، یعنی فکس مہینے میں ہی آدمی حج کر سکتا ہے، دوسرے مہینے کے اندر آدمی حج نہیں کر سکتا ہے. جس طریقے سے عمرہ ہوتا ہے، عمرہ کو آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے اور دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو اور کوئی بھی مہینہ ہو اس کے اندر وہ آدمی عمرہ کر سکتا ہے. لیکن حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینہ فکس کر کے رکھا ہے کہ اس کو ذوالحجہ کے مہینے میں ہی حج کو ادا کرنا ہے. تو اللہ نے فرمایا حج کے مہینے کیا ہے؟
فکس ہیں. اب کوئی آدمی حج کرے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، اس کو فسق و فجور والا کام نہیں کرنا چاہیے. حج میں جا رہا ہے تو حج کے اندر وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کر کے رکھنا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 200 سے لے کر کے آیت نمبر 202 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بہترین اور بدترین اس کا نتیجہ ذکر کیا ہے. یعنی اگر انسان کوئی عمل کرتا ہے تو ان اعمال کو کس طریقے سے کرنا ہے اور کس طریقے سے نہیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دعا کرنے والوں کی 2 الگ الگ گروپ میں ذکر کیا ہے. پہلا یہ کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو وہاں پر کچھ لوگ اپنی صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، آخرت کے لیے دعا نہیں مانگتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہو سکتا ہے ان کو ان کی دنیا دے دیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ دوسرا جو گروپ ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عذاب کی سختی سے اور عذاب کی مشکلات سے محفوظ فرما. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 214 میں ذکر کیا کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم جنت کے اندر یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نہیں آزمائیں گے، جبکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بہت ساری مصیبتیں آ کر کے گھیر لیا، ان کو بہت ساری بیماریوں نے آ کر کے گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ پوری طریقے سے جھنجھوڑ دی گئی، پوری طریقے سے وہ ہل چکے تھے اور وہ مصیبتوں کے اندر گھر چکے تھے. یہاں تک کہ نبی کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی جو مدد ہے وہ بالکل قریب ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہے آپ سب سے پوچھتے تھے کہ وہ خرچ کیا کریں، کیا خرچ کریں، کن لوگوں کے اوپر خرچ کریں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو نیکی سمجھ کر کے اس کو خرچ کرو، پیسے کی صورت میں ہو، کھانے پینے کی صورت میں ہو، یا پہننے کی صورت میں ہو، یا اسی طریقے سے اس کو زمین کی صورت میں ہو، آپ کسی بھی صورت میں اس کو خرچ کرتے ہو. اللہ کے راستے میں ہم کوئی بھی چیز خرچ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس زمین ہے اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کپڑے ہیں، کپڑے اس کو اللہ کے راستے میں آپ دے سکتے ہیں کسی ضرورت مند کو. آپ کے پاس پیسے ہیں، اس پیسے کو کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان کھانے پینے کی چیزوں کو بھی اللہ کے راستے میں کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا لیکن بہتر کیا ہے کہ انسان اپنے والدین کا خیال رکھے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، اپنے جو یتیم آس پاس کے ہیں ان کا خیال رکھے، جو مسکین ہیں ان مسکینوں کی خیال رکھے، جو مسافر ہیں ان مسافروں کا خیال رکھے. اور اللہ نے فرمایا جو بھی نیکی کا عمل ہے اس نیکی کے عمل کو کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے. پھر آیت نمبر 217 سے لے کر کے 219 تک، یعنی 217 سے لے کر کے 219 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کون کون سے مہینے جو ہیں اس کے اندر تمہارے لیے حرام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، اس کے اندر قتال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا بھی کیا ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کیا کریں گے؟ برابر آپ سے قتال کرتے رہیں گے، لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ ان کو اس سے روک دیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار یہی لوگ ہیں، اور یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو یہی لوگ حاصل کریں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت کا ذکر کیا ہے کہ کیا کیا چیزیں اسلام کے اندر حرام ہے. اللہ نے شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو بنیادی طور پر حرام قرار دیا. تو صحابہ آپ سے پوچھتے تھے شراب کے بارے میں، تو اللہ نے فرمایا شراب کیا ہے؟ تمہارے لیے حرام ہے. اسی طریقے سے جوا،
جس کو ہم آج کے زمانے میں گیملنگ کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے اس کو سٹا لگانا بولتے ہیں، یا الگ الگ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں کیا ہے، حرام ہے، اور اس کے اندر اگر نفع بھی ہے تو اللہ نے فرمایا اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کو انسان کو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے کہ وہ کیا چیزیں کھا رہا ہے، کتنا اور کیا چیزیں نہیں کھا رہا ہے اس کی فکر کرے، کیا کھیل رہا ہے اور کیا نہیں کھیلنا چاہیے، ان چیزوں کی بھی انسان کی فکر ہونی چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 221 سے لے کر کے 242 تک، 221 سے لے کر کے آیت نمبر 242 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کیا ہے کہ کن صورتوں میں اور کس طریقے سے نکاح کرنا چاہیے اور کس سے نکاح کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے اندر ذکر یہ کیا کہ نکاح جو ہے وہ ایک مسلمان عورت سے نکاح کرنی چاہیے، یا ایک مسلمان عورت ہے تو مسلمان مرد سے نکاح کرے. اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے اندر واضح لفظوں میں کہا کہ مشرکہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، ان سے شادی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان لے کے آ جائیں. اور اللہ نے فرمایا اگر مشرک مرد ہے تو مشرک مرد سے بھی نکاح کرنا حرام ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے کے آ جائے. اگر ایمان لے کے آ جاتے ہیں اللہ کے لیے تو ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض کا ذکر کیا، یعنی جس کو ہم پیریڈ بولتے ہیں، منتھلی پیریڈز جو آتے ہیں، اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ صرف اور صرف کیا ہے، ایک گندگی ہے. تو اللہ نے فرمایا جب ایک ایسی صورت آ جائے تو اس صورت میں کیا کرو، اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ، اور اس کے بعد میں جب وہ پاک و صاف ہو جائے تو بیویاں تمہارے لیے حلال ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے بنیادی چیزوں کو کہ طلاق کی اگر صورت آ جائے، یعنی کوئی آدمی کسی کو طلاق دینا چاہے تو کس طریقے سے طلاق دے سکتا ہے. دیکھیں ہماری شریعت کے اندر طلاق حلال ہے، طلاق دے سکتے ہیں، لیکن طلاق کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بنیادی چیزیں ذکر کی. پہلی چیز ہے کہ طلاق سے بچنا چاہیے، جو بھی صورت ہو سکے اس کو ہمیں اپنانا ہے کہ طلاق نہ ہونے پائے. اور اگر طلاق کی صورت آ بھی جائے تو اللہ نے فرمایا جس عورت کو طلاق دے رہا ہے اس کو 3 الگ الگ قروء کے اندر طلاق دیں گے، قروء کے اندر اس کو طلاق دیا جائے گا. پہلی اس قرآن کی آیت سے والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اللہ نے فرمایا کہ مطلقہ عورتیں کیا کریں گی 3 قروء تک. اب 3 قروء یہ ہوتا ہے کہ 3 مہینے ہو گئے، ایک میں جو اس کا پیریڈ آتا ہے اس کا 1 منتھ سے لے کے دوسرا مہینہ، دوسرے مہینے سے لے کر کے تیسرا مہینہ، ان 3 مہینوں تک وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی اور اس کے بعد میں وہاں پر اس کو طلاق دیا جائے گا. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس کے اندر 3 بار طلاق دے دیا تو طلاق واقع ہو جاتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ واضح لفظوں میں کہتے ہیں کہ 3 الگ الگ قروء کے اندر اس کو طلاق دیں گے. پھر اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اگر اس کے پیٹ کے اندر کوئی بچہ ہوگا تو وہ طلاق جو ہوگی وہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ نافذ ہوگی. پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ طلاق جو ہے 2 بار ہے، یعنی اگر کوئی آدمی طلاق دینا چاہے تو 1 بار طلاق دے، اس کے بعد بھی اس کی بیوی اگر رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. دوسری بار اس نے یعنی اگلے مہینے میں اس نے طلاق دے دیا تو اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ روک سکتا ہے. لیکن اگر تیسری بار اس نے طلاق دے دیا تو اللہ نے فرمایا اس کی بیوی اب اس کے لیے حلال نہیں ہے، اب اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. اس کے ساتھ اگر زندگی گزارنا چاہے تو زندگی گزار نہیں سکتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 221 سے لے کر کے 242 تک اللہ نے نکاح کا ذکر کیا ہے، منتھلی پیریڈز کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کیا ہے کہ طلاق دینا چاہیں تو کس طریقے سے طلاق دے سکتے ہیں اور کب کب طلاق دے سکتے ہیں. ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ صورتیں ذکر کی ہے کہ طلاق اگر دینا چاہیں تو طلاق ہم 3 الگ الگ قروء کے اندر طلاق دیں گے، اور طلاق 2 بار طلاق دینے کے بعد اگر بیوی سے رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن رجوع کرنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ اس کو پریشان کرنا ہو، تکلیف دینا ہو، بلکہ رجوع کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہو.
اسی طریقے سے اگر طلاق ہو گیا ہو، اب اس کے پاس اگر بچے ہیں تو بچے کی جو زندگی گزارنے کی جو بیسک چیزیں ہیں، جیسے اس کو کھانے پینے کی ذمہ ہو گئی، اور اسی طریقے سے اس کے جو اخراجات ہیں، اس کے رہنے کے انتظام، اسی طریقے سے اس کی بیوی جو دودھ پلائے گی، اس سارے خرچ کی ذمہ داری شوہر کا ہوگا کہ شوہر کیا کرے، اس کو اپنا خرچہ دے اور اس کی ذمہ داری کو سنبھالے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے حوالے سے بنیادی چیزیں ذکر کی ہے کہ طلاق ہو گیا تو طلاق دینے کے بعد بھی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی جو بنیادی اخراجات ہے اس اخراجات کو پورا کرے اور اسی طریقے سے ان کی ذمہ داری کو سنبھالے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 246 سے لے کر کے 252 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر طالوت اور جالوت کا واقعہ ذکر کیا۔ طالوت اور جالوت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بنیادی طور پر کس سے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی ایسا انسان بھیج دے جس کے انڈر میں رہ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کے بعد میں حضرت طالوت علیہ السلام ان کے درمیان آئے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ان کا قصہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے تھے کہ بھائی کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس مال بھی نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو حکمت دیا تھا، ان کو قوت دیا تھا، ان کو بادشاہت دی تھی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا علم دیا تھا جس کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کے درمیان حضرت طالوت علیہ السلام کو بھیجا، اور طالوت علیہ السلام کی نگرانی میں ہی جہاد کی گئی، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام جو اس وقت طالوت علیہ السلام کے گروپ میں تھے، ان میں کے انڈر میں لڑ رہے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اس طریقے سے بنی اسرائیل کو اس وقت فتح حاصل ہوئی اور حضرت طالوت علیہ السلام اس وقت جیتے۔ تو یہ دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے، پہلے کی قبلہ کس طریقے سے چینج کیا ہوا اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، پھر نماز کا اللہ نے ذکر کیا ہے، زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کن کن چیزوں کو پیدا کیا ہے اور کن چیزوں کو کرنے پر قادر ہے، اس کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا ذکر کیا ہے کہ قصاص اگر ہم لینا چاہیں، بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اللہ نے روزے کا ذکر کیا ہے، اور روزہ کب کب رکھنا ہے، کس طریقے سے رکھنا ہے، اس کا بیسک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے احکامات ذکر کیے ہیں کہ حج ہمیں کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، ان چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، ان چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی حرمت کے اندر کیا ہے، خون حرام ہے، اسی طریقے سے جوا شراب حرام ہے، ان چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر نکاح کا ذکر کیا ہے، حیض کا ذکر کیا ہے، یعنی پیریڈ کا ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کیا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور آخر میں دوسرے پارے کے اندر اللہ نے حضرت طالوت علیہ السلام کا اور جالوت کا قصہ ذکر کر کے دوسرا پارہ کو مکمل کیا۔ اس طریقے سے ہمارا جو دوسرا پارہ ہوتا ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔